अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे आज हम हायर एजुकेशन पे आला तालीमी मयार पर और किस तरीके से हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, क्या तरीक़ेकार हो सकता है। मारूफ तालीमदान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर महमूद सलीम। अब इस वक्त वाइस चांसलर है मीर चाकर खान रिद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डेरा गाजी खान से, और हमें ज्वाइन किया इस वक्त रऊफ़ आज़म साहब, प्रोफेसर डॉक्टर वाइस चांसलर भी हैं ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी रसूल के, और उम्दा गुफ्तगू करते हैं, निहायती शादाबी से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम प्रोफेसर डॉक्टर महमूद सलीम साहब से जानना चाहेंगे कि सर पहले हम चाहें कुछ आप अपने बारे में बताइए और साथ साथ यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का। मैं बाय प्रोफेशन केमिकल इंजीनियर हूँ और इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर में डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग रहा। उससे पहले डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी, और उससे पहले प्रोफेसर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एट इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी। और यहाँ मुझे तकरीबन आज 1 साल हुआ है मीर चाकर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की जिम्मेदारियाँ संभाले हुए। मीर चाकर खान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डेरा गाजी खान 2019 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब असेंबली एक्ट के तहत कायम की, और इस यूनिवर्सिटी से पहले यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी था जिसे अपग्रेड किया गया, और ये इस डेरा गाजी खान डिवीजन की पहली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, और ये पूरे डिवीजन में के लोगों को टेक्निकल एजुकेशन फराहम करने में एक लीडिंग रोल प्ले करेगी। सही। साथ साथ ये भी बताया हमें कि इस वक्त आपने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, क्या चैलेंजेस हैं इसमें? नई यूनिवर्सिटी के सारे चैलेंजेस हैं। मिसाल के तौर पर हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, यूनिवर्सिटी के लिए नए प्रोग्राम शुरू करने हैं, यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी को हायर करना है, उसके लिए हमें बजट की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये बहुत सारे इस तरह के चैलेंजेस हैं। कुछ हमने इस 1 साल में ओवरकम कर ली हैं, जिसमें स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की कंप्लीशन थी और स्टैचूज़ की फॉर्मेशन थी, रेगुलेशंस की फॉर्मेशन और अप्रूवल थी। तो वो चैलेंजेस तो हमने ओवरकम कर लिए हैं। अब आगे के चैलेंजेस हैं कि हमें अगर डेवलपमेंट बजट मिल जाए ताकि हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर सकें, लैब इक्विपमेंट की फैसिलिटीज़ ग्रेजुएट्स को प्रोवाइड कर सकें, और इसके साथ फिर क्वालिफाइड फैकल्टी हम हायर कर सकें। उसके लिए हम स्टैचूज़ की अप्रूवल के इंतज़ार में हैं, जो कि अप्रूवल के प्रोसेस में। सही। यकीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है रऊफ़ आज़म साहब, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। अच्छा, प्रोफेसर और डॉक्टर के पास अगर माइक चला जाए तो ये कहते हैं कि माइक जो है ना फिर किसी और के हाथ में नहीं जा सकता। रऊफ़ आज़म साहब, आप इस वक्त वाइस चांसलर भी हैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के, और साइंस और टेक्नोलॉजी को भी देख रहे हैं। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी तालीम के बारे में बताइए, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, और नेक्स्ट ये भी बताइए कि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं खासकर यूनिवर्सिटी के, वो क्या क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने ये मौका फ़राहम किया। मैंने पिछले साल मार्च में यहाँ ज्वाइन किया था फर्स्ट रेगुलर वाइस चांसलर के तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल में। इससे पहले मैं लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का वाइस चांसलर रह चुका हूँ। 4 साल का टेन्योर मैंने वहाँ किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे मीर चाकर खान यूनिवर्सिटी के हवाले से, ये भी एक नई यूनिवर्सिटी है। 2018 में इसका एक्ट पास हुआ था, मगर एक बीच में एक गैप रहा, और फर्स्ट जो रेगुलर वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट हुई वो मार्च 2021 में हुई। तो नई यूनिवर्सिटीज़ जो बनती हैं उनके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एक तो लेगेसी इंस्टीट्यूशंस जिनको अपग्रेड किया जाता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल बहुत पुराना कॉलेज है, बल्कि इस इलाके का, इस रीजन से मतलब पूरा जो पाकिस्तान है, इसका पहला टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूशन था। ये स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के तौर पे यहाँ पे कायम हुआ था 1912 में, और उससे पहले कई साल ये लाहौर में काम करता रहा था। तो 1912 से लेके मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल को जब अपग्रेड किया गया यूनिवर्सिटी में, तो जाहिर है उसके जो पुराने एम्प्लॉइज़ थे, कुछ उनके मामलात और मसाइल थे, कई खुश होते हैं अपग्रेडेशन से, और कईयों के खदशात डेवलप हो जाते हैं मुख्तलिफ हवालों से कि उनका मुस्तकबिल किस तरह से होगा।
اور پھر نئے اداروں میں جیسے ابھی ڈاکٹر محمود سلیم نے بھی بتایا کہ فنڈنگ کے ایشوز ہوتے ہیں، امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں، رولز ریگولیشنز بننے ہیں، تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، معاملات ہیں جن میں پھر پروسیجرل جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کرتی ہیں. تو ہمیں الحمدللہ پچھلے یہ جو چند مہینے گزرے ہیں 9-10 مہینے، ایک ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہمارا بڑا اچھا اور لارج سائز کا اپروو ہوا ہے. 5 ارب سے زیادہ کی لاگت سے مختلف جو سہولیات ہیں یونیورسٹی کے لیے وہ ہم اگلے 3 سالوں میں ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. جو ایکٹ تو خیر شروع میں بن جاتا ہے یونیورسٹی جب کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے. جو اسٹیچوٹس بننے ہیں یعنی سروس رولز بننے ہیں وہ ایک مرحلہ لمبا ہے، اس میں ہم اس وقت ایک لحاظ سے اس میں سے گزر رہے ہیں. تو جیسے ہی سروس رولز ہمارے فائنلائز ہو جائیں گے پھر سلیکشن بورڈ بنے گا اور سلیکشن بورڈ کے تحت پھر ہم اپوائنٹمنٹس کریں گے. اور جو یونیورسٹیاں بڑے شہروں سے ذرا ہٹ کے ہیں، سبربز میں اور چھوٹے شہروں میں ہیں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اچھی فیکلٹی کو اٹریکٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لوگ جب وہاں ملازمت کے لیے آنے کا سوچتے ہیں تو بہت ساری اور جو ان کی ضروریات ہیں، جیسے صحت کی ضروریات ہیں، بچوں کی تعلیم کی ضروریات ہیں، رہائش کی جو سہولیات اویلیبل ہو سکتی ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے ان کو بھی دیکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے مختلف چیلنجز ہیں، مگر ہم اپنی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں ساتھ ساتھ الحمدللہ اچھی کامیابیاں بھی مل رہی ہیں. مگر مشکل حالات ہیں اور انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم ان پہ قابو پاتے جائیں گے اور ایک اچھا انسٹیٹیوشن ہم قائم کر سکیں گے، امید ہے. ڈاکٹر محمود سلیم صاحب، جس طرح کہ ہم سر کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، تو یہ بتائیے کہ پھر کس طرح اعلیٰ تعلیمی معیار آگے بڑھایا جا سکتا ہے. پھر یہ بھی بتائیے کہ جو خاص کر کولیبریشن کا معاملات ہیں بین الممالک کے ساتھ، یونیورسٹیوں کے ساتھ، وہ کس طرح ہو سکتے ہیں، کیا اس کے لیے اقدامات کیے جائیں؟ میرے خیال میں کہ آج جو 21 سینچری میں یہ آئسولیشن میں ہم نہ تو کام کر سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ہمیں کولیبریشن کے ساتھ ہی اور پارٹنرشپس کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے. اور اسی ٹارگٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے 1 سال میں ہم نے جو ہمارے ریجن میں اور پاکستان کے اندر کچھ 7 یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیے ہیں اور ان کے ایم او یوز کے ساتھ ہم ان کی فیسلٹی سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ڈیفیشنسی ہے ہم ان کی فیسلٹیز کو یوز کر رہے ہیں. اسی طرح ہم انڈسٹریز کو بھی وزٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ایم او یوز ہم سائن کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایونچولی ہماری جو ورک فورس ہے اس نے مینلی انڈسٹریز میں جاب کرنی ہے. ہم انہیں آن جاب ٹریننگ کے لیے انڈسٹریز کے ساتھ ایم او یوز سائن کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے اور پھر ہم انٹرنیشنل لیول پہ جو اپنا لنکیجز ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں یہ سارے ایونیوز ہم ایکسپلور کریں گے اور انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کا بھی اسی طرح کا ویژن ہے کہ ان ٹیکنالوجی یونیورسٹیز کو ہے وہ ایونچولی جو ہے وہ دنیا کے جو اچھے ریناؤنڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ لنک کیا جائے. تو سر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جیسے ہائر ایجوکیشن اپنا کام کر رہا ہے، ہر جگہ پہ یونیورسٹی کی ایک رینکنگ ہوتی ہے، انٹرنیشنل رینکنگ میں ہم کس طرح آ سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ انٹرنیشنل رینکنگ میں تو وقت کے ساتھ ہم آئیں گے نا. ابھی تو ہم جیسے ہم اپنا جو ہوم گراؤنڈ ہے اسے ویل پریپیئرڈ کر لیں گے دین ایونچولی وی ول جمپ انٹو انٹرنیشنل رینکنگ اور اس کے لیے پھر ہم ان کے پاس فائل بھی کریں گے، اپنا ڈیٹا بھی ان کے پاس ریکارڈ کریں گے. تو ابھی تو ہمارے المنائی ہی نہیں ہے نا، کیونکہ جتنی بھی ابھی انٹرنیشنل رینکنگز ہیں ان میں 2 طرح کی ہیں، ایک پبلک پرسیپشن پر بیس کرتی ہیں اور دوسری ریسرچ پروڈکٹیوٹی پر بیس کرتی ہیں. اور نئی یونیورسٹیز کے پاس نہ تو ریسرچ پروڈکٹیوٹی ہے اور نہ ہی ابھی پبلک پرسیپشن ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کچھ ٹائم لگتا ہے ان کو اسٹیبلش ہونے میں. اور جب اتنے لوگ ہمارے مارکیٹ میں ہوں گے المنائی کی صورت میں اور ہماری کچھ ریسرچ پروگرامز چل پڑیں گے اور ریسرچ پروڈکٹیوٹی ہوگی تو پھر ہم اس دوڑ میں شامل ہونے کی پوزیشن میں ہوں گے. ابھی یہ بہرحال قبل از وقت. تو یہی سوال بلکہ ہم کریں گے پروفیسر ڈاکٹر رؤوف اعظم صاحب سے کہ سر جس طرح آپ سر نے کہا ہے کہ چیلنجز بھی ہیں، بہت سارے معاملات بھی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے، جس طرح پھر ہمارے پاس تو فیڈریشن آف پاکستان ہے، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، ان کے ساتھ کس طرح ہمارا تعلق بنے تاکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ ترقی مل سکے. سر آپ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے رؤوف اعظم صاحب؟
جی ٹیکنالوجی یونیورسٹیز کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ ٹرینڈ مین پاور پروڈیوس کی جائے جو کنٹمپریری ٹیکنالوجیز کے اوپر اچھی طرح سے تربیت یافتہ ہو اور انڈسٹری کی جو نیڈز ہیں ہمارے ارد گرد کی انڈسٹری کی جو نیڈز ہیں ان نیڈز کو فلفل کر سکتی ہو، ان کے مسائل کو حل کر سکتی ہو. تو اس میں یقیناً انڈسٹری کے ساتھ ایک اچھا کولیبوریشن، کلوز کولیبوریشن ضروری ہے. اور ہماری جو ٹیکنالوجی یونیورسٹیز ہیں یہ جو ہماری کنونشنل انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز UETs ہیں ان سے تھوڑا سا مختلف بھی ہے. ہمارا کریکولم جو ہے اس میں ایک اچھا کمپوننٹ ہینڈز آن ٹریننگ کا ہے اور اس میں پلیسمنٹ ڈیورنگ دا اسٹڈی کے ساتھ پلیسمنٹ ہے اور آن جاب یا ہینڈز آن ان کی جو ٹریننگ ہے اس کا ایک اچھا کمپوننٹ موجود ہے. تو اس حوالے سے بھی ہمیں انڈسٹری کے ساتھ اچھے لیزان کی ضرورت ہے، اچھے کولیبوریشن کی ضرورت ہے. اور پھر انٹرنیشنلی بھی یقیناً جیسے جیسے ہماری اپنی سہولیات اسٹیبلش ہوتی جائیں گی، جیسے جیسے ہمارے اپنے پاس کوالیفائڈ کمپیٹنٹ فیکلٹی انرول ہوتی جائے گی تو مختلف اداروں کے ساتھ ہم لنکیجز ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی ڈیولپ کرتے جائیں گے اور اس کنیکٹیوٹی سے جو میوچول بینیفٹ کی باتیں ہیں وہ ہم کر سکیں گے. جب آپ کسی ادارے کے ساتھ کولیبوریشن کی بات کرتے ہیں تو وہ یقیناً وہ ادارہ بھی یہ سوچتا ہے، جیسے ہمارے ذہن میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس ادارے کی ریپوٹیشن اچھی ہو، اس کی کیپیبلٹیز اچھی ہوں، وہ ایک اچھی سٹینڈنگ کا ادارہ ہو. تو وہ دوسرا اینڈ جو ہے وہ بھی یہی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے. سو جب تک ہماری اپنی ایک اسٹیبل اور سسٹینیبل ایک سٹینڈنگ نہیں بنتی، ہمارے اپنے پاس سہولیات ڈیولپ نہیں ہوتی، یہ مشکل ہے کہ ہم اچھے مضبوط اور اچھی ریپیوٹ والے اداروں کے ساتھ کچھ کولیبوریشن کر سکیں. بٹ اسٹل وی آر ورکنگ آن اٹ، وی آر ڈوئنگ سم آف دا MOUs وی ہیو آلریڈی سائنڈ. تو موونگ فارورڈ اور الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ ایک اچھے طریقے سے پروگریس ہو رہی ہے. مگر ایک بات ہے کہ جب نئی یونیورسٹیز بنتی ہیں تو ان کو صرف ایک ایکٹ کے تحت قائم کر دیا جاتا ہے اور اس ایکٹ کے ساتھ جو پیکج ہونا چاہیے باقی وسائل کا اور باقی معاملات کا وہ اس طرح سے شامل ہوتا نہیں ہے. تو ہر چیز کے لیے پھر وائس چانسلر کو وہ پروسیس کرنا ہوتا ہے، پھر اس میں پروسیجرل جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ بھی ہوتی ہیں تو وقت لگتا ہے. پاکستان میں نئی یونیورسٹی کو قائم ہوتے ہوئے 6-8 مہینے یا سال 2 سال کا وقت جو ہے یہ بہت ہی تھوڑا ہے. سو گریجولی ہم موو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک اچھا ادارہ ہم ڈیولپ کر سکیں گے ان فیو ایئرس، تاکہ ہم آگے موو کر سکیں اور اداروں کو اپنی اپنی جو ذمہ داریوں کے ہمارے ڈومینز ہیں ان میں ہم بہتر پرفارم کر سکیں. سپورٹ مل رہی ہے، ایسا نہیں کہ یہ شکایت نہیں کہ سپورٹ نہیں مل رہی، مگر بعض اوقات بہت مشکلات ہوتی ہیں اور ہمیں ظاہر درخواست یہی ہے کہ ہمیں اور زیادہ سپورٹ چاہیے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمود سلیم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. مین چارٹر کانفرنس یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ڈیرہ غازی خان سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مفید معلومات دی، ہماری رہنمائی کی. اور بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم، وائس چانسلر آف پنجاب یونیورسٹی ٹیکنالوجی رسول، بہت شکریہ آپ نے بھی ہمیں وقت دیا، مفید معلومات دی اور نئی تحقیقات اور نئی جدت آپ نے پیش کی. پروگرام یونیورسٹی ٹائم سے شاکر علی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.